हफ्तावार तबलीगी व इस्लाही प्रोग्राम तबलीगी कमेटी के ज़ेर एहतमाम अरसा दराज से जारी व सारी है और यकीनन ये काम दूर करना पड़ना ये दावत व तबलीग का काम जो है अंबिया के बाद और ख़ुसूस बिलख़ुसूस ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी उम्मत का ये फ़र्ज़ है कि वो ये दावत व तबलीग जो अल्लाह ने वही के ज़रिए दीन मुकम्मल किया है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, जो दीन मुकम्मल अल्लाह ने वही के ज़रिए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उतार दिया। अब उसको आगे क्या करना है? फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं अब जो इस दीन को, जो भलाई को, जो खैर को, जो लोगों को सही रास्ते की तरफ बुलाने के लिए मेहनत करता है, वो तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ यहाँ की तबलीगी कमेटी को कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से ये सिलसिला हफ्तावार प्रोग्राम को जारी सारी किया है। अल्लाह तमाम दोस्तों की मेहनतों को कबूल फरमाए और ज़रिया नजात का सबब बनाए। हज़रात, इस वक्त जो पुरफितन तरीन दौर जा रहा है कि जिस दौर में इंसान इतनी नफ्सा नफसी का आलम यह है, और ये तो बात बाहर के उन लोगों के मुतल्लिक है कि जो मस्जिद में नहीं आते, जो दीन से ही दूर है, हवस और खुदूरत, नफ़रत और लड़ाई झगड़े, फसादात, दीन से दूरी का सबब ये सारी चीज़ें हैं। और ये तो उनके लिए, मगर जो मस्जिद में आते हैं वो भी बामुश्किल ऐसे चंद लोग होते हैं जो बैठकर खुसूस टाइम पे अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, वो भी चंद एक अफराद होते हैं। और ये जो तबलीगी ये प्रोग्राम होते हैं, इसके मुतल्लिक़ ज़रा तवज्जो से बात सुन लें इंशाअल्लाह। मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्राहीम मोहम्मदी साहब ख़तीब आज़म वज़ीराबाद वो अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं, जो नाज़्म आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़िला गुजरांवाला भी हैं। उनको हम दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। जो बैठे हो वो खुश नसीब हो, जो अल्लाह के घर में दीन सीखने के लिए बैठे हो ना, वो बड़े खुश नसीब हो। तुम इस तड़प से घर से निकला करो ना कि हम अल्लाह के दीन की, आज मंगल का दिन जो है, इशा की नमाज के बाद जो प्रोग्राम है उसको सुनने के इरादे से जब तुम घर से निकलोगे तो अल्लाह की रहमत से आपके कदमों के नीचे अल्लाह की रहमतों के फरिश्ते अपने पर बिछा लेंगे, क्योंकि आप दीन सीखने के लिए आ रहे हो। जो मुबल्लिग दाई आपके पास आ रहा है वो अल्लाह का दीन आपको सुनाने के लिए आ रहा है। जो दीन सुनते हैं और जो दीन सीखते हैं वो तुम में से बेहतरीन लोग हैं, वो खैरा उम्मत है जो दीन को सीखते हैं और सिखाते हैं। तो मैं बिला तखीर मैं दावत खिताब देता हूँ, क्योंकि कुछ मिनट ऊपर हो चुके हैं, रास्ते में ट्रैफिक जैम भी थी जिसकी वजह से थोड़ा सा तखीर हुई है। तो बिला तखीर मैं दावत खिताब देता हूँ फाज़िल नौजवान हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इब्राहीम मोहम्मदी साहब, नाज़्म आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़िला गुजरांवाला।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ مالک العلام کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس، مقدس و مطہر پر جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ حضرات ذی وقار سورہ انفال 10ویں پارے سے ایک آیت مقدسہ مطہرہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام عالی شان پر اہل ایمان کو خطاب کیا ہے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی کامیابی کا طریقہ کار بتا رہے ہیں، انہیں رہنما اصول دے رہے ہیں کہ جو انسان سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے کامیابی ملنی چاہیے، کامرانی ملنی چاہیے، فوز و فلاح ملنی چاہیے، اس کامیابی کے حاصل کرنے کے جو رہنما اصول ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان رہنما اصولوں میں سے چند ایک اصولوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ خالق کائنات، مالک ارض و سما کا انداز بڑا ہی پیارا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم جس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اسے مخاطب کرنے کے لیے ہمارا انداز، ہمارے جملے، ہمارے کلمات کچھ اور ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم پسند نہیں کرتے، جن سے ہمیں اخوت، محبت، پیار، مودت نہیں ہوتی، یا جن کے ساتھ ہمارا کوئی اچھا تعلق نہیں ہوتا، یا ان کا ہمارے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہوتا، انہیں مخاطب کرنے کے لیے ہمارے جملے، کلمے، الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید کے اندر مختلف قسم کے لوگوں کو مختلف اندازوں کے ساتھ بلایا ہے، لیکن اپنے پیاروں کو جب مخاطب کیا ہے تو بڑا ہی پیارا انداز اختیار کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اے اللہ پر ایمان رکھنے والو، آخرت پر ایمان رکھنے والو، رسولوں پر ایمان رکھنے والو، کتابوں پر ایمان رکھنے والو، تقدیر پر ایمان رکھنے والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں۔ خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بعد فرمایا اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کسی جماعت سے ٹاکرا ہوتا ہے،
وہ ٹاکرا کسی بھی انداز میں ہو سکتا ہے، میدان جہاد کے اندر بھی ہو سکتا ہے، میدان معاش کے اندر بھی ہو سکتا ہے، کاروبار کے معاملات کے اندر بھی ہو سکتا ہے، تمہارے گھریلو معاملات کے حوالہ سے بھی ہو سکتا ہے، تمہاری رشتہ داریوں کے حوالہ سے بھی تمہارا آمنا سامنا ٹاکرا ہو سکتا ہے۔ اذا لقیتم فئۃ، جب بھی تمہارا کسی دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے، تمہارا کسی دوسرے سے لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، مالک کائنات نے پہلا اصول اہل ایمان کو دیا، فرمایا فَاثْبُتُوا، تم نے ثبات اختیار کرنا ہے، ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، ثبات قلب و قدم اختیار کرنا ہے۔ تمہارے دل کے اندر بھی ثبات ہونا چاہیے، تمہارے قدموں کے اندر بھی ثبات ہونا چاہیے، تمہارا دل جو ہے وہ بھی ڈگمگا نہ جائے، کہیں گرنا شروع نہ ہو جائے، متزلزل نہ ہو جائے، اس کے اندر لرزہ طاری نہ ہو جائے۔ اسی طرح تمہارے قدموں کے اندر بھی ثبات ہونا چاہیے، استقامت ہونی چاہیے، استقلال ہونا چاہیے، ڈٹ جانا یہ تمہارے اندر موجود ہونا چاہیے۔ فَاثْبُتُوا، مالک کائنات، خالق ارض و سما پہلا اصول بتا رہے ہیں، دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا، آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کا، دکانداری کے اندر کامیابی حاصل کرنے کا، گھریلو معاملات کے اندر کامیابی حاصل کرنے کا طور طریقہ بتا رہے ہیں۔ فَاثْبُتُوا، اگر چاہتے ہو دنیا کے کسی بھی محاذ کے اندر کامیاب ہونا تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں فَاثْبُتُوا، ثبات قلب و قدم اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما دیں گے۔ یہ پہلا اصول ضابطہ اللہ دے رہے ہیں، ثبات قلب و قدم اختیار کرنا ہے، ڈٹ جانا ہے، تزلزل تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے، استقامت ہونی چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے تمہیں۔ جب تم ڈٹ جاؤ گے اللہ مالک کائنات خالق ارض و سما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ آئیے دیکھیے مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے نبی آخر الزماں، پیغمبروں کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے پیارے نبی فاستقم کما امرت، آپ کو جیسے حکم دیا جا رہا ہے آپ ویسے استقامت اختیار کریں، ڈٹ جائیں، یہ ثبات قلب و قدم اختیار کریں۔ دنیا ساری دشمن ہوتی ہے، دشمنی مول لے لیں۔ آپ نے جو کلمہ توحید کا اعلان کیا ہے، صفا پہاڑی پہ چڑھ کے آپ نے فاران کی چوٹیوں سے یہ جو آواز دی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکون العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ کو کہو، اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو، دنیا کی ساری سلطنتیں، حکومتیں، عرب و عجم تمہارے قدموں کی نوک کے اوپر ہوگا۔ آؤ اس کو اختیار کر لو، اپنی زبان سے کہو، اس کا اقرار کرو، اعلان کرو۔ اے پیارے نبی، جو آپ نے جملہ کہہ دیا ہے، دنیا کو جس کی دعوت دی ہے، اب اس پر ڈٹ جائیں۔ لوگ پتھر ماریں پھر بھی ڈٹ جائیں، لوگ گالیاں نکالیں پھر بھی ڈٹ جائیں، لوگ آپ کو بستی سے نکالنے کا پروگرام بنائیں پھر بھی ڈٹ جائیں، لوگ آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیں آپ پھر بھی ڈٹ جائیں، لوگ آپ کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیں پھر بھی آپ ڈٹ جائیں، لوگ آپ کو مکہ سے نکال دیں پھر بھی آپ ڈٹ جائیں، آپ مدینہ پہنچ جائیں پھر بھی ڈٹ جائیں، بدر کا میدان سج جائے پھر بھی ڈٹ جائیں، احد کے اندر مارنے کے لیے یہ کافر آئیں پھر بھی ڈٹ جائیں، احزاب کے لیے خندق کھودنی پڑے پھر بھی ڈٹ جائیں۔ استقامت آپ نے اختیار کرنی ہے، کامیابی اللہ عطا فرمائے گا۔ پھر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے ڈٹے، فاستقم کما امرت، اے پیارے نبی آپ ڈٹ جائیں، استقامت اختیار کریں، کامیابی ملے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر چاہتے ہو دکانداری تمہاری چل جائے، کامیابی مل جائے، استقامت اختیار کریں، دکان پر ٹائم دے، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر چاہتے ہیں قرآن میں پڑھ لوں، قرآن حفظ کر لوں، ڈٹ جائیں، استقامت اختیار کریں، صبح آئیں شام آئیں، اپنے طریقے کے مطابق پڑھنے کے لیے آئیں، اللہ قرآن کی نعمت عطا فرما دے گا۔ فاستقم، استقامت اختیار کرنا آپ کا کام ہے۔ دنیا کا کوئی بھی معاملہ لے لیں، کوئی بھی مسئلہ لے لیں، کوئی بھی محاذ لے لیں، ہر محاذ کے اوپر ڈٹنا آپ کا کام ہے، کامیابی عطا کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ ڈٹ جائیں آپ۔ اللہ بڑا پیارا اصول دے رہے ہیں، فَاثْبُتُوا، استقامت اختیار کرو، ثبات اختیار کرو۔ جب تم ثبات اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے شہنشاہ، میں تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر استقامت عطا فرما، ثبت قلبی علی دینک۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے ثبت قلبی علی اطاعتک، اے اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت فرما برداری کے اوپر استقامت عطا فرمانا۔ اللہ سے دعائیں بھی کیا کرو، ثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو استقامت عطا فرماتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو استقامت عطا کرتے ہیں۔ جو دنیا کے اندر ایمان لے آتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، دنیا میں بھی ثبات ملتا ہے، آخرت کے اندر بھی اسے ثبات ملتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا نبی رحمت کائنات کے امام نے فرمایا، جب تم اپنے بھائی کو قبر کے اندر دفن کرتے ہو نا، دفن کرنے کے بعد اسے اللہ کی اطاعت، اللہ کی طرف سے جو سوال و جواب ہونے والے ہیں اس پر استقامت کی اللہ سے دعا کیا کرو، ثبتہ بالقول الثابت، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہ اس میت کو جس کو ہم دفنا چکے ہیں، جس کو ہم نے قبر میں ڈال دیا ہے، منو مٹی اس کے اوپر ڈال دی ہے، اللہ اب تیرے پاس آ چکا ہے، تیرے فرشتے اس سے سوال و جواب کرنے آئے ہیں، ہم تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، ثبتہ بالقول الثابت، اللہ اسے قول ثابت کے اوپر استقامت عطا فرمانا ہے۔ یہ ثبات قلب و قدم معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ڈٹ جانا، استقامت اختیار کرنا، دل بھی قائم ہو گیا، پاؤں بھی اس کے قائم ہو گئے، اس کے اندر لغزش نہیں آتی، وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ شیطان قدم قدم پہ اسے ڈگمگانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے قدموں میں لغزش پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے، دل کے اندر وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، چھوڑ دے اس کو، کیا کرے گا، اس کا کیا فائدہ ہے، انسان کا دل ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ڈاواں ڈول بندہ، متزلزل بندہ، مذبذبین بین ذالک بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو وہ پسند ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے، استقامت کا پہاڑ بن جاتا ہے، اللہ کو وہ بندہ پسند ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو جاؤ مکہ معظمہ کے اندر پڑتے ہوئے پتھروں کے اندر اس بلال حبشی کو دیکھ لو، لوگ پتھر مال رہے ہیں، گلے میں رسیاں ڈال کے کھینچ رہے ہیں، بلال سے کہا جاتا ہے بلال یہ آہد کے ترانے ذرا آہستہ کہہ لیا کرو، بلال کہتا ہے جو آہستہ کہنے میں، تم آہستہ کہنے کی بات کرتے ہو، جو اونچی کہنے میں اللہ احد کے ترانے گانے میں مزہ آتا ہے، وہ آہستہ کہنے میں مزہ نہیں ہے۔ یہ ہے استقامت، یہ ہے ثبات۔ ساری مکہ کی بستی مخالف ہے، پتھر مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، بلال اللہ احد کے ترانے گا رہا ہے۔ کامیابی کتنی ملتی ہے میرے پیارے آقا کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوسن و تسنیم سے دھلی ہوئی پاک طیب زبان سے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر اپنے آگے آگے قدموں کی ایک آہٹ کی آواز سنی، میں نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل بھی امین ہے، سچا ہے، جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کون ہے جس کے قدموں کی آہٹ میرے آگے آگے جا رہی ہے؟ جبریل نے فرمایا، کہا اللہ کے پیارے نبی یہ آپ کا امتی بلال ہے جو مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ اللہ کی جنت میں آ رہی ہے۔ یہ اجر اور یہ عزم مقام کامیابی فلاح کیسے ملی؟ ثبات کی وجہ سے، ڈٹ جانے کی وجہ سے، استقامت اختیار کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہی فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب بھی تمہارا کسی سے آمنا سامنا ہو، ٹاکرا ہو، مذاکرات ہو، گفتگو ہو، بات چیت ہو، جنگ ہو، کوئی بھی محاذ ہے، ہر محاذ کے اوپر فاثبتوا، تم ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو۔ جب تم ڈٹ جاؤ گے، استقامت اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں گے۔
پلے باندھ لیں اس بات کو کہ استقامت ہم نے اختیار کرنی ہے، ثبات قلب و قدم ہم نے اختیار کرنا ہے۔ جو بندہ ثبات قلب و قدم اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر آندھیاں چلی تب بھی وہ ڈٹ گئے، طوفان آئے تب بھی وہ ڈٹ گئے، لوگوں نے گالیاں نکالی تب بھی ڈٹ گئے، لوگوں نے بے دین کہا پھر بھی ڈٹ گئے، لوگوں نے کہا والدین آباؤ اجداد کے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا پھر بھی ڈٹ گئے، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ دیا لیکن ثم استقاموا ڈٹ گئے۔ اللہ کہتے ہیں ان کا ڈٹنا تھا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے پھر ان پر اترتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کو آ کر ڈھارس دیتے ہیں، حوصلے دیتے ہیں، پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، تم نے ذرا بھی تمہارے قدموں کے اندر لغزش نہیں آنی چاہیے، تمہارا دل ڈولنا نہیں چاہیے۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اللہ نے جس جنت کا تم سے وعدہ کیا ہے نا وہ جنت تمہارے نام الاٹ ہو چکی ہے، تم نے استقامت اختیار کی ہے، رب اللہ کہا ہے پھر ڈٹ گئے ہو، اسی ڈٹ جانے کی وجہ سے اللہ نے جنت جس کا تم سے وعدہ کیا ہے وہ جنت تمہارے نام الاٹ کر دی ہے۔ یہ ثبات قلب و قدم ہے، ڈٹ جانا، استقامت اختیار کرنا۔ کامیابی کا پہلا رہنما اصول، دنیا کا کوئی معاملہ ہے، دین کا کوئی معاملہ ہے، گھریلو معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، مذہبی معاملات ہیں، سوشل ورکر کے معاملات ہیں، کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے، جب تک تم اپنے اس معاملے کے اندر اپنی اس بات کے اندر استقامت اختیار نہیں کرو گے، ڈٹو گے کہ نہیں، ثبات اختیار نہیں کرو گے، کامیابی نہیں ملے گی۔ جب بندہ خود ہی متزلزل ہو کہ پتہ نہیں مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، پھر کامیابی اسے کہاں ملنی ہے؟ کامیابی تبھی ملے گی جب اسے یقین ایک واسق ہو، پختہ یقین ہو، جو مرضی ہو جائے مجھے کامیابی ملے گی، میں نے درست رستے کا انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آئیے میں اختصار کے ساتھ آیت کریمہ کے اگلے حصے کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے، خالق ارض و سما نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اگر چاہتے ہو کامیابی ملے اپنے رب کو کثرت سے یاد کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کامیابی حاصل کرنے کا دوسرا سنہرا اصول جو اللہ تعالیٰ اس مقام کے اوپر اپنے ایمان والے بندوں کو دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرنا، اپنے رب کو تم کثرت سے یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یہاں پہ دو چیزیں قابل غور ہیں۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکراً کثیرا کہا ہے، کثیر اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرو، تمہاری صبح بھی اللہ کی یاد میں گزرے، تمہاری شام بھی اللہ کی یاد میں گزرے، سفر میں ہو اللہ کی یاد کے اندر تمہارے سفر گزر رہے ہوں، حضر میں ہو تب بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرو، تمہاری زبان سے اللہ کا ذکر جاری و ساری رہے، مالک کائنات دنیا میں بھی کامیابی دیں گے، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور وہ بندہ تو بڑا خوش قسمت ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ لساناً ذاکرا عطا فرما دیں کہ اس کی زبان ہی اللہ کا ذکر کرنے والی ہے، جب بھی بولتا ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کے ترانے گا رہا ہے، اپنے رب کی حمد کہہ رہا ہے۔ یہ انسان کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ فوز و فلاح کامیابی سے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ واضح ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ کے ذکر کے اندر کامیابیاں ہیں، اللہ کے ذکر میں کامیابیاں ہیں، جتنا رب کو کثرت سے یاد کرو گے اتنی کامیابی ملے گی۔ آپ ہر جمعے کو نماز جمعہ کے اندر اپنے ائمہ سے، خطباء سے اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ تعالیٰ قد حرف تحقیق کے ساتھ، تاکید کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، قد یقینی بات یہ ہے، اللہ کی طرف سے گارنٹی شدہ یہ بات ہے، افلح
وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنا اندر پا کر لیا۔ اوپر تو ہر کوئی سنوارتا ہے، کپڑے تو ہر کوئی اچھے پہنتا ہے، منہ تو ہر کوئی دھوتا ہے، اپنے ہاتھ دھوتا ہے، صابن استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں طرح طرح کی کریمیں استعمال کی جاتی ہیں تاکہ میں لوگوں کو خوبصورت نظر آؤں، لیکن اندر گند ہے، اس کو صاف نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، جس نے اپنا اندر صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر آگے فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، اور اس کی عملی صورت کیا ہے فصلی۔ رب کے ذکر کرنے والا انسان رب کے آگے جھکنے والا ہوتا ہے، اس کی جبین نیاز رب کائنات کے آگے جھکتی ہے، رکوع و سجود میں پڑا رہتا ہے۔ وہ انسان کامیاب ہے جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کا نام لیتا ہے۔ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا، بہانے بہانے سے اس کے نام لیتا ہے، بہانے بہانے سے اس کے تذکرے کرتا ہے، بہانے بہانے سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس کو محبت ہوتی ہے پھر وہ اپنے رب کا نام لے گا کہ نہیں لے گا؟ اپنے رب کا نام لے گا، بہانے بہانے سے لے گا، بار بار لے گا، سو بار لے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو پھر ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو تفلیحون کر دیں گے، کامیابی عطا کرنے والا، کامیابی حاصل کرنے والا، فوز و فلاح حاصل کرنے والا بنا دیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے رہنما اصول ہے، آئیے اس اصول کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام کے اوپر بھی اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، سبحوہ بکرۃ و اصیلا، تمہاری صبح بھی اگر گزرے اپنے رب کے ذکر کے اندر، تمہاری شامیں بھی اگر گزرے تمہارے رب کے ذکر کے اندر گزرے۔ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ جب تم اپنے رب کو یاد کرو گے نا، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں یاد رکھے گا۔ حدیث قدسی ہے، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اللہ سے ڈائریکٹ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث قدسی اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ فرمایا ہے، یہ کہا ہے کہ جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے نا میں اس کو یاد کرتا ہوں، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ یہ کامیابی نہیں ہے؟ اگر انسان غور کرے تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کو اللہ یاد کرے، اللہ کبھی اس بندے کو بھلائے ہی نہ، اس کو یاد رکھے کہ یہ میرا بندہ ہے، مجھے یاد کر رہا ہے۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ لوگوں کے اندر بیٹھ کر مجھے یاد کرتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں میں بھی اپنے مالائے اعلیٰ کے اندر جو بڑی عظمت والے، قربت والے، شان والے، مقام والے فرشتے ہیں نا، میں ان کے اندر اس کو یاد کرتا ہوں۔ کاموں کی مدنی مسجد کے اندر بیٹھ کر فلاں بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، اللہ اپنے مالائے اعلیٰ میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، فلاں بندہ کاموں کی میں بسنے والا مجھے یاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اسے یاد کر رہے ہیں۔ ربی رحمت کائنات کے امام نے فرمایا جو بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی تنہا اسے یاد کرتا ہوں۔ جب بندہ کسی کو یاد نہ رکھے اور کسی ایک کا تذکرہ اس کے سامنے ہو تو پھر حقیقی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندے سے فلاں کو بڑا پیار ہے، محبت ہے، تعلق ہے، وہ تنہائی کے لمحات کے اندر بھی اسے فراموش نہیں کرتا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں جو تنہا ہمیں یاد کرتا ہے نا، ہم بھی تنہائی کے ایام کے اندر، تنہائی کے لمحات کے اندر، اکیلے پن کے اندر اسے یاد کرتے ہیں۔ یہ ہے عظمت اور شان، یہ ہے فوز و فلاح اور کامیابی۔ جو بندہ رب کو یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتے ہیں۔ تو ہمیں رب کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے نا تاکہ کامیابی مل جائے، اللہ کی یاد کے اندر ہم رہیں، اللہ ہمیں بلائے ہی نہ۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، وزیر مشیر صاحب فلاں بندے کے ساتھ میرے بڑے تعلقات ہیں جی، وہ مجھے کہتے ہیں جناب تسی تے ہر وقت مینوں یاد رہندے ہو۔ بندہ پھولے نہیں سماتا کہ ایم پی اے، ایم این اے کے ساتھ، وزیر مشیر کے ساتھ میرے اتنے تعلقات ہیں کہ وہ مجھے بلاتا ہی نہیں ہے۔ اور جس کو رب کائنات کبھی نہ بھلائیں اس سے بڑا کامیاب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والے اپنے بندوں کو
کامیابی حاصل کرنے کا رہنما اصول دے رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہو دنیا میں تمہیں کامیابی ملے، آخرت میں کامیابی ملے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اپنے رب کو کثرت سے تم یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرما دیں گے۔ یہ کامیابی حاصل کرنے کا اصول ہے۔ ایک دو ذکر بتا کر بات کو آگے بڑھائیں۔ جو بندہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ 4 کلمات کہتا ہے، بڑے آسان ہے، بچہ بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کو کہتا ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ کونین کے تاجور نے، سید الثقلین نے، امام القبلتین نے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے، سورج کی کرنیں، سورج کی شعائیں اور روشنیاں جہاں جہاں پڑتی ہیں، جس چیز پر پڑتی ہیں، ان تمام چیزوں سے قیمتی اللہ کے نزدیک یہ 4 کلمے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ 4 کلمے جس چیز پر سورج کی کرنیں اور شعائیں پڑتی ہیں، ان تمام چیزوں سے قیمتی اللہ کے نزدیک یہ کلمے ہیں۔ ذرا تخیل کی دنیا میں جا کر آپ سوچیں تو صحیح، یہ سورج جہاں سے نکلتا ہے، وہ جو انگریزی ممالک ہیں، غیر مسلموں کے ممالک ہیں، ان میں سے نیوزی لینڈ ہے، جہاں سے سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں سے لے کر دنیا کے آخری ایک خطے تک جس چیز پر بھی یہ سورج کی شعائیں پڑتی ہیں، کتنی قیمتی زمینیں ہیں، کتنی قیمتی پلازے ہیں، کتنے قیمتی جو ہے نا بازار ہیں، مارکیٹیں ہیں، کس قدر بڑے شاپنگ ہال ہیں، کس قدر بڑی عالی شان کوٹھیاں اور بلڈنگیں ہیں جن کے اوپر سورج کی روشنیاں پڑتی ہیں، کتنی قیمتی گاڑیاں ہیں جن کے اوپر سورج کی شعائیں اور روشنی پڑتی ہیں، کس قدر سونا چاندی ہے اور ان کے ڈھیر اور انبار ہیں جن کے اوپر سورج کی کرنیں اور شعائیں پڑتی ہیں۔ دنیا کی ہر ایک چیز جس کے اوپر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، میرا عقیدہ اور ایمان ہے دنیا کی ساری باتیں غلط ہو سکتی ہیں، امام کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمے اور جملے غلط نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا ان تمام چیزوں سے قیمتی یہ 4 کلمے ہیں، جو بندہ صبح و شام ان کو پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے قیمتی متاع اس نے حاصل کر لی ہے۔ وہ انسان کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا؟ کتنا بڑا کامیاب ہے کہ اس نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ دنیا کی ساری قیمتی چیزوں سے قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی ہے۔ اتنا خوش قسمت انسان یہ ہے۔ اور نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ کلمات 100 دفعہ صبح پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں، اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ انسان تو سارے خطا کار ہیں نا، آپ بھی خطا کار، ہم بھی خطا کار، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں خطائیں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ مالک کائنات، خالق ارض و سما، اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ ایک کامیابی حاصل کرنے کا اصول اللہ دے رہے ہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرو، اللہ معاف کریں گے۔ نبی رحمت کائنات کے امام فرماتے ہیں، جو بندہ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے، اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے نا، اللہ سارے ہی معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ حاصل نہ کرے تو وہ خود ناکام ہے، احمق ہے، بے وقوف ہے کہ اللہ کی طرف سے تو اعلان ہو رہا ہے کامیابی کا، لیکن یہ بندہ کامیابی خود حاصل نہیں کر رہا۔ آئیے اس اصول کو اپنانے کی کوشش کریں۔ پہلا اصول جو میں نے بتایا وہ یہ جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، استقامت اختیار کرو، ثبات قلب و قدم اختیار کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ فلاح پا جاؤ۔ تیسرا اصول اللہ بیان فرما رہے ہیں، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے انحراف کرو گے، اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا نہیں مانو گے، پھر کامیاب نہیں ہو سکتے۔
کامیابی نہیں مل سکتی، فوز و فلاح نہیں مل سکتی، ناکام ہو جائے گا انسان۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے کائنات دو عالم میں بسنے والو، اللہ کا کہنا مان لو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے انحراف کر کے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے اپنے آپ کو ہٹا کر اپنے اعمال کو باطل نہ کر دینا، برباد نہ کر لینا۔ جتنے مرضی بڑے عمل کر لے، جتنے مرضی خوبصورت عمل کر لے، اگر اس پہ مدینہ کے تاجدار کی مہر نہیں ہے، وہ عمل ناکام ہے، وہ عمل کامیاب نہیں، اور وہ انسان بھی ناکام ہے جس کا عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر ہے۔ تیسرا اصول اللہ نے یہ دیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ ایک صحابی نا کسی بادشاہ کی مجلس تھی، وہاں پہ پہنچ گئے اور بادشاہ نے دعوت کی ہے، کھانا کھلایا ہے، کھانا رکھ دیا ہے، کھانا کھا رہے ہیں۔ اس صحابی کے ہاتھ سے نا ایک لقمہ چھوٹتا ہے اور زمین کے اوپر گر جاتا ہے۔ اس نے وہ لقمہ وہاں سے اٹھایا، صاف کیا، کھانے لگا۔ پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے نا ایسے ہاتھوں سے اشارے کیے، کیا کر رہا ہے؟ بادشاہ کی مجلس ہے، وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا داری کے اعتبار سے بڑے بڑے مناصب کے اوپر فائز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ لقمہ گر گیا تو چھوڑ دے۔ اس صحابی نے کیا کہا؟ اس نے کہا ان دنیا داروں کے لیے میں رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میں نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے اطاعت رسول۔ جب رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے، بادشاہوں کی بادشاہتیں بھی تمہارے قدموں کے نیچے آئیں گی، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کو چھوڑ دو گے، تمہاری غیرت، تمہاری قوت اور طاقت وہ بھی پاش پاش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اصول دے رہے ہیں، میں اختصار کے ساتھ بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اصول کیا دیا؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کامیابی ملے گی۔ یہ کامیابی کا اصول ہے۔ آج مسلمانوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا، دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 50 سے زائد ممالک ہونے کے باوجود علامہ شہید کہا کرتے تھے، آج اسلحے کے ذخائر تمہارے پاس، آج تمہارے پاس تیل کے ذخائر تمہارے پاس، حکومت سلطنتیں تمہارے پاس، قوت طاقتیں تمہارے پاس، لیکن اس کے باوجود دنیا میں ذلیل و خوار ہیں۔ کیوں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہم نے چھوڑ دی ہے، اس لیے کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی چاہتے ہو، اس کا اصول یہی ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی والا پٹا اپنے گلے کے اندر پہن لو، اللہ دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما دیں گے۔ اور نبی رحمت کائنات کے امام نے بھی اپنے پیارے لبوں سے، اپنے پیارے ہونٹوں سے یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی، الا من ابا، مگر وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مطلب اس کو کامیابی نہیں ملے گی جس بندے نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قیلا ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیارے نبی، ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو خود ہی اللہ کی جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ کون ایسا ہو سکتا ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا، قال ومن اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ ہاں ہاں، ایسے لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر جو خود جنت میں جانے سے انکار کریں گے۔ کہا کہ جس نے میری اطاعت کی اصل میں اس نے جنت میں جانا ہے، اور جس بندے نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ یعنی اطاعت و فرما برداری کامیابی کا زینہ ہے، کامیابی کا زینہ ہے۔ اسی زینے پر چڑھ کر، اسی سیڑھی پر چڑھ کر اللہ کی جنت میں داخلہ ملے گا۔ اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہوگی تو کل قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان بدبختوں کو میرے حوض سے پیچھے ہٹا دو، انہیں پیچھے لے جاؤ، ان بدبختوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا، میری اطاعت نہیں کی تھی، میری فرما برداری نہیں کی تھی، میرے قول و فعل کا انہوں نے لحاظ نہیں کیا تھا،
میری سنت کا انہوں نے پاس نہیں کیا تھا، میری حدیث کو انہوں نے پشے پش ڈال دیا تھا، ان بدبختوں کو مجھ سے دور لے جاؤ، مطلب اس کو کامیابی نہیں ملے گی جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرے گا۔ تیسرا اصول، پہلا اصول کیا ہے؟ فَاثْبُتُوا، ثبات قلب و قدم اختیار کرنا۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ تیسرا اصول کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ آئیے چوتھا اصول، قابل غور اصول، اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھول کر دل و دماغ کو میری طرف جو ہے نا مرکوز کر کے بیٹھیے، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں کو کیا اصول بتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا، آپس کے اندر تنازعات میں نہ پڑنا، آپس میں جھگڑوں میں نہ الجھ جانا، آپس کی لڑائیوں کے اندر نہ الجھ جانا۔ جو بندہ آپس کے معاملات کے اندر الجھ جاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اپنے بھائیوں سے لڑ رہے ہو یار، اپنے رشتہ داروں سے لڑ رہے ہو، اپنے چچاؤں کے ساتھ تم نے بول چال ختم کی ہوئی ہے، اپنے ماموں کو، اپنی پھپھو کو، خالہ کو رشتوں کی وجہ سے اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے، تم کامیاب کیسے ہو سکتے ہو؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازعات میں نہ الجھنا، آپس میں اختلافات میں نہ پڑ جانا، جھگڑوں کے اندر اپنی زندگی برباد نہ کر دینا۔ اگر تم نے جھگڑے شروع کر دیے، لڑائیاں شروع کر دی، تنازعات کے اندر پڑ گئے، اپنوں سے لڑتے رہے، یاد رکھو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ذرا سوچیں تو صحیح بھلا، اپنے بھائیوں سے لڑ کر جیتیں گے کس سے؟ اپنے ماں جائے بھائیوں سے، اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کر کے کہ ہم تجھے وراثت سے حصہ نہیں دیں گے، اپنی بہن سے لڑ کر جیتو گے کس سے؟ اپنی بہن سے جیتو گے، اپنے چچاؤں سے جیتو گے، کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تمہارا باپ تمہارے حقیقی باپ کے بعد کوئی باپ ہے تو وہ تمہارا چچا ہے۔ اپنے چچا سے لڑنا چاہتے ہو، اپنی خالہ پھپھو سے لڑنا چاہتے ہو، محبت کے رشتوں کو اپنے آپ سے دور کرانا چاہتے ہو، ولا تنازعوا، لڑائیاں نہ پڑ جانا، جھگڑوں میں نہ پڑ جانا۔ اپنی دکان پر بیٹھ کر اپنے ہی ملازموں سے لڑ رہے ہو، کون سی بہادری ہے یار تمہاری؟ اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے میں چودھری ہوں، لڑ کس سے رہا؟ اپنے دکان کے ملازم سے۔ یہ تو شرم کا گھاٹا ہے میرے پیارے بھائی، یہ کوئی کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اصول ایمان والوں کو بتا رہے ہیں ولا تنازعوا، آپس میں نہ الجھانا۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ غزوہ احد کو کون نہیں جانتا؟ غزوہ احد ہو رہا ہے، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 اپنے صحابہ کو ایک ٹیلے کے اوپر کھڑا کر دیا ہے کہ تم نے یہاں پہ رہنا ہے، فتح ہو تب بھی، شکست ہو تب بھی، تم نے اس مقام سے ہلنا نہیں ہے جب تک میرا حکم نہیں آ جاتا۔ فتح ہو گئی، کافر بھاگنے لگے، کافروں کے لاشیں تڑپے، مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ یہ جو ٹیلے کے اوپر لوگ کھڑے تھے نا، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ فتح مل گئی ہے، اب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے مال غنیمت اکٹھا کرنے میں ان کے معاون بن جائیں، ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں، جو مسلمان زخمی ہیں ان زخمیوں کی مرہم پٹی کریں، جو مسلمان شہید ہیں ان کی میتوں کو اٹھائیں، اپنے مسلمانوں بھائیوں کی مدد کے لیے ہمیں جانا چاہیے۔ کچھ نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ہم اس جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ اختلاف ہو گیا، تنازع پڑ گیا۔ آپ تو سمجھتے ہیں نا کوئی بات نہیں، جڑا ساڈے گھر آندا ہے آئے، جڑا نہیں آندا نہ آئے، جو مجھ سے مجھے نہیں بلائے گا میں اس کے لیے یہ اعلان کر رہا ہوں میں مر بھی جاؤں تو میرا منہ دیکھنے کے لیے نہ آئے۔ تو یہ کہہ رہا ہے نا، اور اس کی نحوست کتنی ہے، اس کی وجہ سے تیرے گھر کے اوپر، تیرے اہل خانہ کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر کیسے کیسے مصائب آ رہے ہیں تجھے نہیں پتہ چل رہا، لیکن اس مثال سے یقیناً سمجھ آ جائے گی۔ یہ آپس میں کہتے ہیں کہ ہمیں شریک ہو جانا چاہیے، دوسرے کہتے ہیں نہیں ہم نہیں شریک ہوں گے، کچھ لوگ نیچے اترے کچھ لوگ اوپر رہے، اختلاف ہوا، تنازع آپس میں پڑا۔ نیت اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو لوگ اس ٹیلے سے اترے تھے ان کی نیتیں بھی صاف تھیں، جو اپنے ٹیلے پہ کھڑے رہے ہیں نیتیں ان کی بھی صاف تھیں۔ اللہ نے رضی اللہ عنہم
वरज़ू अन्हु के सर्टिफिकेट इन्हें दिए हैं। नियतों पे शक नहीं किया जा सकता, उतरे हैं लेकिन तनाज़ा पड़ा है, झगड़ा हुआ है, इख्तलाफ हुआ है, इसकी वजह से नुकसान उम्मत का कितना हुआ। हज़रत खालिद बिन वलीद जो अभी रज़ी अल्लाह नहीं बने थे, काफरों के लश्कर में थे, ऊपर से आकर हमला किया, ये सहाबा शहीद हो जाते हैं। इसके अलावा 70 सहाबा के लाशें तड़पे हैं। हज़रत बिलाल हबशी के जिस्म के हज़रत अमीर हमज़ा के जिस्म के टुकड़े किए गए हैं। नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक ज़ख्मी हुआ है, आपके दंदान मुबारक शहीद हुए हैं। इतना बड़ा उम्मत का नुकसान हुआ है, फतह शिकस्त के अंदर तब्दील हो गई है। ये है आपस का तनाज़ा, आपस के इख्तलाफात जिन्हें हम समझते हैं इनकी कोई अहमियत नहीं है। हम अपने घर में लड़ रहे हैं ना, हम अपने घर में जो मर्जी करें, मौलवी साहब आपको क्या, चौधरी साहब आपको क्या, हमारी आपस की लड़ाई है, हम आप भाई लड़ रहे हैं, तुम्हें इससे क्या गर्ज होगा। हमें गरज है तुम्हारे इन तनाज़ात की वजह से मुआशरा तबाह हो रहा है, तुम्हारे इन तनाज़ात की वजह से रिश्तेदारियां टूट रही हैं, तुम्हारे इन तनाज़ात की वजह से अल्लाह की नाराज़गियां मूल ली जा रही हैं। कैसे कहते हो हमारा ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह कह रहे हैं वला तनाज़ऊ, आपस में तनाज़ात के अंदर ना पड़ना, इख्तलाफात के अंदर ना पड़ना। अगर तनाज़ों में उलझ जाओगे कामयाबी और कामरानी से दूर हो जाओगे। अल्लाह ताला ने ये चौथा असूल बयान किया है, फतफशलू व तज़हब रीहुकुम, तुम्हारी हवाएं उखड़ जाएंगी, तुम शिकस्त की तरफ चले जाओगे अगर आपस के अंदर तनाज़ात के अंदर पड़ जाओगे। वस्बिरू, अल्लाह फरमाते हैं पांचवा असूल दे रहे हैं सब्र करना। बंदा कहता है जी हमारा हक हमारा चचा नहीं दे रहा, मेरा भाई मेरा हक नहीं दे रहा, फलां रिश्तेदार हक नहीं दे रहा, कैसे मैं जनाब उसके साथ बैठूँ, उसकी बात को सुनूँ। अल्लाह कहते हैं वस्बिरू, सब्र कर ले, सब्र कर ले, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये पांचवा असूल अल्लाह ने दिया है, सब्र का दामन तुम थाम लो। जब सब्र करोगे अल्लाह इतनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं, कामयाबी की जमानत दे रहे हैं। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, परेशान नहीं होना, गमज़दा नहीं होना, सब्र कर, सब्र करेगा अल्लाह की नुसरत और मदद तेरे शामिल हाल हो जाएगी, कामयाबी तुझे मिलेगी, कामरानी तुझे मिलेगी, दुनिया में भी कामयाब आखिरत के अंदर भी कामयाब। आखिरी छठा असूल और बात ख़त्म। रब्बे कायनात फरमाते हैं वला तकूनू कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, उन लोगों की तरह ना हो जाना। कितनी मोहब्बत है अल्लाह को आपके साथ, अल्लाह को मेरे साथ, ईमान वालों के साथ। अल्लाह मोहब्बत के साथ कह रहे हैं उन लोगों की तरह ना हो जाना जो अपने घरों से निकले थे ना, खरजू मिन दियारिहिम बातारा, जो अकड़ रहे थे, व रिया अन्नास, लोगों को दिखावा कर रहे थे, हमारे पास इतनी दौलतें हैं, हमारे पास इतनी कुव्वतें हैं, हमारे पास इतनी ताकतें हैं। रिया उनके अंदर आ गई थी और दिखावा उनके अंदर आ गया था, गुरूर और तकब्बर उनके अंदर आ गया था। व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते से रोक रहे थे। उन लोगों की तरह ना हो जाना, बल्कि इखलास की दौलत हासिल कर लेना, रियाकारी दिखावे को छोड़ देना। जब इखलास तुम्हारे अंदर आ जाएगा, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, जब खालिस अल्लाह के बंदे बन जाओगे, इखलास की दौलत तुम्हें मिल जाएगी, फिर छोटा अमल भी करोगे ना अल्लाह ताला जज़ा बड़ी देंगे। और अगर रिया होगी, दिखावा होगा, गुरूर और तकब्बर होगा, याद रखो बड़ा अमल भी करोगे ना अजर कोई नहीं मिलेगा। दो मिसालें हदीस मुबारक में आता है, रसूल रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रस्ते में जाते हुए कोई कांटा उठाकर एक साइड पे फेंक देता है, सिर्फ उसकी नीयत ये है, इखलास ये है, मुखलस ये है, किसी को चुभ ना जाए, किसी को तकलीफ़ ना हो, इखलास की वजह से उसने वो कांटा हटाकर साइड पर कर दिया, अल्लाह ताला इसके इस अमल पर इतना खुश होते हैं, जन्नत इसके नाम अलाट कर देते हैं। और दूसरी दफ़ा लंबी हदीस है, मुख्तसर बयान करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बंदे अल्लाह के दरबार में आएंगे, रब्बे कायनात फरमाएंगे बताओ तुम कैसे ज़िंदगी गुजार के आए हो। ये बंदा कहेगा अल्लाह तूने मुझे मालो दौलत दिया, सीमो ज़र दिए, दिरमो दिनार दिए, तेरे रस्ते में ख़र्च करता रहा, गरीबों मस्कीनों फ़कीरों पर लुटा के आया हूँ, मस्जिद मदरसे सड़कें रिफ़ाया अम्मा के काम, पता नहीं क्या क्या जो कुछ आज हमारे मुआशरे में होता है, यूँ कह ले सब कुछ बंदा कह देगा अल्लाह मैंने अपनी कमाई हुई दौलतें गरीबों मस्कीनों फ़कीरों पे खर्च की हैं। अल्लाह कहेंगे कज़्ज़बता, झूठ बोलता है, तूने इसलिए दौलतें खर्च नहीं की थी कि अल्लाह राज़ी हो जाए, तू ये चाहता था कि लोग तेरी तारीफ़ें करें, बड़ा सखी है, बड़ी सखावतें करता है। दुनिया में वो सखी के अलकाब तुझे मिल गए, तेरी तारीफ़ें हो गई, आज तेरे लिए अजर नहीं है। रिया थी ना, लोगों को दिखाना मकसूद था, इखलास नहीं था।
اتنا بڑا عمل بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا، رب کائنات فرمائیں گے بتا قوت طاقت جوانی دی تھی کہاں صرف کر کے آیا ہے؟ کہے گا اللہ تو نے مجھے قوت دی، طاقت دی، شجاعت بہادری عطا کی، کافروں کے خلاف لڑتا رہا، کافروں کی گردنیں کاٹتا رہا، اللہ میں نے ایسے علاقے فتح کیے، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، آج بھی میرے جسم سے بہتا ہوا لہو اس بات کی گارنٹی دے رہا ہے کہ میں نے اپنی سب سے قیمتی متاع، اپنی جان بھی تیرے رستے میں قربان کر دی۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، جھوٹ بولتا ہے تو اس لیے میدانوں میں نہیں گیا تھا، جہاد اس لیے نہیں کیا تھا، کافروں کے خلاف اس لیے نہیں لڑا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، تیری منشا اور خواہش یہ تھی کہ لوگ کہیں بڑا مجاہد ہے، بڑا غازی ہے، بڑا شجاع ہے، بڑا بہادر ہے، یہ بہادری کے سارے اعزازات دنیا میں تجھے دے دیے گئے، آج تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ کہا جائے گا اس کو منہ کے بل کھینچو اور گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دو، اپنی جان تک قربان کر دی، جہنم کا ایندھن بھر رہا ہے۔ تیسرا بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ پوچھیں گے بتا زندگی دی تھی کہاں خرچ کر کے آیا ہے؟ یہ کہے گا اللہ آدھی زندگی تیرا دین سیکھتا رہا، آدھی زندگی تیرا دین سکھاتا رہا، اللہ میں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کرتا رہا، میں آج تیرے رستے کے اندر تیرے پاس آیا ہوں، ساری زندگی تیرا دین سیکھنے سکھانے میں صرف کر دی۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، نہ تو نے اس لیے دین سیکھا، نہ اس لیے دین سکھایا کہ اللہ راضی ہو جائے، تو یہ سب کچھ اس لیے کرتا تھا لوگ کہیں بڑا قاری ہے، بڑی قرات کرتا ہے، بڑے اچھے انداز میں پڑھتا ہے، لوگ تجھے علامہ فہامہ کہیں، دنیا میں وہ سارے اعزازات جو تو چاہتا تھا تجھے مل گئے، آج تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ کہا جائے گا اس کو بھی منہ کے بل کھینچو، گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دو۔ تین اعلیٰ ترین عمل کرنے والے رسول کائنات فرما رہے ہیں، تین اعلیٰ ترین عمل کرنے والے لوگ کل قیامت کے دن سب سے پہلے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ ان کے اوپر بھڑکائی جائے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ یہ عمل کر کر کے تھکے ہوئے لوگ، پیشانیاں تھک گئی ان کے اعمال کر کر کے، تصلی نارا حامیہ، جہنم کی سب سے سخت وادی حامیہ میں ڈالے جائیں گے، جہاں پہ جہنمیوں کا پیپ، ریشہ، گندگیاں اور غلاظتیں جائیں گی۔ یہ اعلیٰ ترین عمل کرنے والے ریاکار دکھاوا باز یہ وہاں پہ پڑے ہوں گے۔ آئیے اخلاص پیدا کیجیے۔ اللہ نے چھٹا اصول اس مقام کے اوپر یہ بیان کیا ہے کہ تمہارے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، دین سے دور کرنا یہ تمہارا مشن نہیں ہونا چاہیے، اخلاص تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ جب اخلاص تمہارے اندر موجود ہوگا کامیابی تمہیں ملے گی، کامرانی تمہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، کامیابی کے یہ جو 6 رہنما اصول اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفال کے اندر 10ویں پارے کے اندر جو بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو، ان اصولوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اصول کون کون سے ہیں؟ ثبات قلب و قدم، پہلے نمبر پہ ثبات قلب و قدم جس کو ہم استقامت کہتے ہیں۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا۔ تیسرا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری۔ چوتھا اپنے آپ کو تنازعات، اختلافات، لڑائیوں سے بچانا۔ اور پانچواں صبر اختیار کرنا۔ چھٹا اور آخری اصول جو اللہ نے اس مقام کے اوپر بیان فرمایا ہے وہ ہے اخلاص۔ اللہ تعالیٰ یہ 6 اصول ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن بھائیوں نے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا، انعقاد کیا، جو احباب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں کاوش قبول و منظور فرمائے۔ جنہوں نے اس نیکی کے کام کے اندر حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ ان کا حصہ ڈالنا قبول فرمائے۔ ہماری حاضری، آپ کی تشریف آوری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ بیماروں کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائے۔ ہمارے شیخ مولانا محمد یوسف اختر صاحب بہت پختہ جماعتی آدمی تھے، عالم دین تھے، بڑی ان کی خدمات تھی جماعت کے لیے، مسلک کے لیے، دین کے لیے، ہزاروں کی تعداد کے اندر بلا مبالغہ بھرو کی چیمہ کے اندر ان کے شاگرد تھے، پورے گاؤں کو انہوں نے اپنے شاگردوں سے بھر دیا۔ کئی اہل حدیث مساجد کے وہ بانی تھے، آج اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اس مسجد کے جتنے نمازی فوت ہو چکے ہیں، اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں، حاجی نذیر احمد انصاری صاحب، دیگر احباب، سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک
وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما یا حلیم یا کریم اشف مرضانا ومرضى المسلمین شفاء کاملا عاجلا یا ارحم الراحمین اللہ جتنے بھی تیرے بندے بندیاں بیمار ہیں اپنی رحمت سے صحت عطا فرما اللہ اس مجلس میں جتنے بھی تیرے بندے موجود ہیں اللہ جو بوڑھے ہیں جوان ہیں بچے ہیں اللہ جنہیں بھی کوئی بیماری لاحق ہے اللہ اپنی رحمت سے ان کی بیماریاں دور فرما اللہ ہماری روحانی جسمانی ہر طرح کی بیماریاں دور فرما اللہ جتنے ہمارے عزیز رشتہ دار بہن بھائی والدین عزیز و اقارب اللہ گھروں میں اسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں اللہ اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جب تیرا حکم ہوتا ہے تبھی شفا ملتی ہے تیرے علاوہ ان دوائی کی پڑیوں میں بھی شفائیں نہیں کوئی ڈال سکتا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے بیماروں کو صحت عطا فرما اللہ اپنے پریشان حال بندوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ کتنے ہی تیرے بندے کاروباری لحاظ سے پریشان اللہ ان کی کاروباری پریشانیاں دور فرما اللہ جو گھریلو لحاظ سے پریشان اللہ ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما اللہ جو اولاد کے معاملات کی وجہ سے پریشان ہے بچوں بچیوں کی شادیوں کے حوالہ سے پریشان ہے اللہ آسانیاں پیدا فرما اے میرے مولا کریم جتنے لوگ یہاں پہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں ہم میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی پیارا اس دنیا کو چھوڑ کے قبروں کو اپنا مسکن بنا چکا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے پیاروں کی مغفرت فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ جس طرح دنیا میں وہ ہم سے پیار کرتے تھے آج تیرے پاس آ چکے ہیں اللہ آپ بھی ان سے پیار فرمائیں اللہ آپ بھی ان سے محبت فرمائیں اللہ دنیا میں وہ ہم سے پیار کرتے تھے اللہ آج تیرے مہمان ہیں آپ بھی ان سے پیار فرمائیں اللہ اپنی شفقت رحمت کی برکھا ان کے اوپر نازل فرمائیں اللہ ہمارے پیارے جو دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اللہ اگر وہ تیرے نیک اور صالح بندے تھے آج موجوں بہاروں بہشتوں میں ہیں اللہ ان کی بہاروں میں اضافے فرما اللہ اگر گناہ گار ہیں خطا کار تھے کسی گناہ کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہیں اللہ جی آپ تو اللہ اس سمد ہیں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں اے شاہ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما اے بے نیاز ہستی اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما اللہ ہمارے فوت شدگان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہ ہمارے محترم مولانا محمد یوسف اختر صاحب اور دیگر علماء کرام جو فوت ہو چکے ہیں اللہ اس مسجد کے جو نمازی فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما اللہ سب کو اللہ علیین عطا فرما اللہ ہم نے بھی ان کے پیچھے جانا ہے اے اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما اللہ صحیح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جنہوں نے یہ خوبصورت پروگرام کئی سالوں سے جاری و ساری رکھا ہوا ہے اللہ ان کے رزق میں علم میں عمل میں برکتیں عطا فرما اللہ انہیں دین و دنیا کی کامیابیاں بھلائیاں عطا فرما اللہ ان کی جو نیک خواہشات ہیں دلی تمنائیں ہیں بن مانگے ہی پوری فرما اللہ بن مانگے ہی پوری فرما اے میرے مولا کریم جو کچھ ہم نے مانگا ہے جو نہیں مانگ سکے اللہ ہمارے لیے مفید ہے اللہ جی آپ تو جانتے ہیں نا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما ہماری اس جامعہ کے خطیب مولانا محمد حسین مدنی صاحب درویش اہل حدیث ہیں اللہ ان کی زندگی میں علم میں عمل میں برکت عطا فرما اللہ انہیں صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین.